अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें आज जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने। सब सर को जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैडम, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और आज हम शुरू करेंगे अफगानिस्तान से। चीमा साहब, वहाँ से बार बार जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ से मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको क्या लग रहा है इसकी क्या वजह है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि भारत के साथ उनके टर्म्स हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे चल रहे हैं। देखें, भारत जो है, पहली बात तो ये है कि दुनिया में किसी मुल्क ने अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया अफगानिस्तान को। ना पाकिस्तान ने किया, ना भारत ने किया। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्योंकि ये समझता रहा कि हमने तालिबान पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, हमने उनको अमेरिका के साथ टेबल पे बैठाया, तो हमें जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा अगर तालिबान पावर में आ जाते हैं और अशरफ गनी और ये लोग चले जाते हैं। लेकिन हुआ उल्ट इसके बरक्स। जब अशरफ गनी पावर में से चले गए, तालिबान पावर में आए, तो तालिबान तो जिसे वो हमारे कहते हैं ना, बिफर गए। उन्होंने कहा जी हमें तो अब कोई परवाह ही नहीं है पाकिस्तान की। तो उन्होंने फिर हमें जो है वो टफ टाइम देना शुरू कर दिया। बॉर्डर पे जो बाड़ लगाई वो उखाड़नी शुरू कर दी, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल प्रॉब्लम है वो टीटीपी है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन टीटीपी व्हेन इट कम्स टू द नॉन स्टेट एक्टर्स वो है। वो उसको जो है हमने जो है वो अफगानिस्तान में उसकी लीडरशिप बैठी हुई है। तालिबान ने कोशिश की कि उसको हम किसी तरीके मैनेज करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो नहीं कर सके। सो अब हम जो है वो तालिबान के साथ इस बात में सींग फंसा बैठे हैं कि आप जो है पहले टीटीपी को काउंटर करें, टीटीपी का सफाया करें वहाँ से। और जहाँ वो वहाँ पे बैठ के हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे बंदों को जो है मार रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उनको हमने ये रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, वो साड़ी गालें नहीं सुनते, वो इधरू सुनते नहीं, इधरू काट छाट देने। और वो आए रोज़ पाकिस्तान पे कोई ना कोई हमला भी हो जाता है। तो हम तो इस चीज़ में फंस गए हैं और लुड़ियाँ डाल रहे थे हम पिछले साल अगस्त में, जनाब तालिबान आ गए, बल्ले बल्ले हो गई, मौजें हो गई, वो उल्टा पुट्ठा हो गया सारा काम। और हमें बजाय इसके कि हम जो है वो तालिबान को के साथ हमारे कोई लाइजन होता, अच्छी कुछ एंगेजमेंट होती, अब हमारा उनके साथ किसी किस्म का कुछ भी वो ताल्लुक भी नहीं है। उधर इंडिया ने एक स्पेस ढूंढी और इंडिया की कुछ टेक्निकल टीम वहाँ बैठी हुई है और उन्होंने स्पेस ढूंढी और स्पेस ढूंढ के उन्होंने जो है वो कहा जी दोबारा हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो, इंडिया को ये फिर मौका मिला है कि वो अफ़गानिस्तान में अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करे। गो कि इंडिया अगर आप माजी में चले जाएँ, वैसे मैं तो को माजी को इतनी अहमियत नहीं देता, होता तो हाल ही है आजकल जितनी फ्लूइड सिचुएशन है कि इंडिया जो था वो तालिबान के अपोजिट जो नॉर्दर्न अलायंस था उसको पैसे लगाता था, सपोर्ट करता था। इससे पहले भी चले जाएँ, अशरफ गनी इन अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था और हम जो थे हम भी दोनों को कर रहे थे। लेकिन इंडिया जो था वो उसने प्योरली अफ़गान गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, टू शो टू द वेस्ट कि जी हम अपना जो है वो आपके कहने पे इन पे पैसे शैसे लगा रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी उनको ये था कि हम अपनी सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करें ताकि पाकिस्तान जो है उसको हम थोड़ा बैक फुट पे करें। एंड फॉर दैट मैटर दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट थिंग। और हम जो है क्योंकि अफगानिस्तान को देखते हैं प्योरली सिक्योरिटी के मैटर से, तो हम वी जस्ट कांट गिव देम द मनी, वी डोंट हैव इवन रिसोर्सेज आवरसेल्फ। और फिर उल्टा ये है कि अफगानिस्तान की इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से इंटरनेशनली उनके ऊपर सैंक्शंस होने की वजह से उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। उसको वो मैं कैसे कह सकता हूँ कि अब देखें ना, अब पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो ग्रे मार्केट में या ब्लैक मार्केट में और ज़्यादा महंगा बिकता है क्योंकि आपको वो नेबरिंग कंट्रीज ले जाते हैं। ईरान एंड इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान दोनों जो हैं वो पाकिस्तान से डॉलर लेते हैं और वो ग्रे मार्केट से लेते हैं। सो अगर वैसे आपको 225-30 पता नहीं कितने का है वो मिल रहा है, तो वो कहेंगे जी ठीक है 250 में हमें दे दो। तो इस तरह उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। सो लेकिन जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के पास कोई पत्ता नहीं रह गया ना। तो अभी पता है कि मिलिट्री लीडरशिप के पास क्या प्लान है, ना पार्लियामेंट के पास क्या प्लान है, ना पॉलिटिशियंस के पास कोई प्लान है। बस सारे जिन्हों कहते हैं ना डंग टपाओ की स्ट्रैटेजी चल रही है जी। लेकिन सर अभी तो नए आर्मी चीफ आए हैं, अभी तो उन्होंने काम शुरू ही किया है। कुछ उम्मीद लग रही है आपको उनसे कि कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान के अंदर, कुछ संभाला लिया जाएगा? क्योंकि ये तो नहीं हम कह सकते कि जी बिल्कुल हर चीज खत्म हो जाएगी। एज अ पाकिस्तानी हमें तो यही कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी कि थोड़ा बहुत संभाला ले लें
تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نئے آرمی چیف سے کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیں مزے کی بات ہے، فرق تو نئے وزیر اعظم سے پڑنا چاہیے جہاں پہ ویئر دا پاور لائز، لیکن اب جب یہ بات کرتے ہیں کہ نئے آرمی چیف سے فرق پڑے گا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ٹائم ہے وہ نئے آرمی چیف کے پاس چیلنجز بڑے سیریس ہیں. ابھی تو وہ گڈ ول کریٹ کرنی ہے، فوج کے اندر کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے، بہت سارے اور ہیں جو پچھلے باجوہ صاحب کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، خاص طور پہ پچھلے 8 مہینوں کے اندر جب عمران خان نے ایک ایکسیسو کمپین شروع کر دی آرمی چیف باجوہ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. وہ جو چیلنجز ہوئے ہیں وہ بیسیکلی اس کو دیکھنے ہیں. سو پرائمریلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑے انٹرنل چیلنجز ہیں ود دی آرمی اینڈ اسٹیبلشمنٹ، ایکسٹرنل چیلنجز نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ ہے، باقی مسائل انڈیا کو ہماری کیپیبلٹی کا پتہ ہے، ہمیں ان کا پتہ ہے. افغانستان کے ساتھ کس طرح مینیج کرنا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے نئے آرمی چیف اور نئے جو ڈی جی آئی اگر اف دے اپوائنٹڈ تو دین اٹ ول بی سین کہ وہ کیسے دیکھیں. لیکن میرا نہیں خیال افغانستان پہ کوئی ٹائم ضائع کرنا چاہیے. میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک منیمم کوآپریشن رکھنا چاہیے، بہت منیمم، صرف ورکنگ ریلیشن شپ، بیکاز دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو ہیو اے کوآپریشن. ان کے لیے یہ ابھی پچھلے سال کے جب سے یہ طالبان پاور میں ہے کوئی 3 لاکھ افغان ریفیوجی پاکستان میں آئے ہیں، اس سے پہلے بھی افغان ریفیوجیز یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. مطلب دے ڈونٹ ہیو اے شیم کہ یار یہ ملک ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اور وہ پھر اس طرح اوپر سے جو ہے نا کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ ہم وی او دیم سو مچ. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو، اور یہ اچھا کیا ہے پچھلے 7-8 ماہ میں کوئی بندہ افغانستان نہیں گیا، نہ کوئی ملٹری نہ کوئی سویلین. آپ دیکھیں ہینا ربانی خیر گئی تھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے، وہ بھی دیٹ واز لائک ابھی دیکھ لینا اپریل سے لے کے ابھی تک دسمبر میں کچھ جانا نہ جانا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ انگیج کرنا. کون سا ہمیں ہماری کیڑی وہ پنجابی کہتے ہیں باں ویلنے چاہیے، let them go. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر خیر پہلے تو ہم بھی فائدے اٹھا رہے تھے، اور جس طرح سے جب یہ 20 سال ہم نے 20-21 سال جو جنگ لڑی تھی، مگر سر اکانومی کی اگر ہم بات کریں، شبر زیدی صاحب جو ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا اس لسٹ میں چلا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی میں اس طرح کی بات ہے؟ اس لیے کہ پاکستان غریب لگ رہا ہے، یا پاکستان کے پاس لگ رہا ہے پیسے نہیں، لیکن پاکستانیوں کے پاس ایسا نہیں لگ رہا کہ پیسے نہیں، آرام سے ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے، کبھی امریکہ، کبھی یورپ، کبھی گلف. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی میں ایسا ہے کہ پاکستان کے پاس فنڈز ختم ہو گئے؟ دیکھیں پاکستان، یہ جو بات ہے کہ پاکستان کی سرکار غریب ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. دیکھیں نا $6.7 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ہے، 5 بلین ڈالر کے پرائیویٹ بینکوں کے پاس ڈالر پڑا ہوا ہے. سو 12-12.5 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے 230 ملین کی آبادی کے بعد، جو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں when it comes ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے. بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ ہے وہ تو سارا قرضے کا پیسہ ہے. وہ جو $3 بلین کی ایک فیسلٹی سعودیز نے دی، آج وہ نکال لیں تو پیچھے کتنا رہ جائے گا؟ $4 بلین. کچھ چائنیز نکال لیں گے وہ، اور پیچھے کچھ بھی نہیں. سو ہمارا اپنا تو پیسہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. سو پرائیویٹ بینکوں کا 5 ارب ڈالر رہ گیا جو رہ گیا، باقی اسٹیٹ کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. سو ٹیکنیکلی وہ جو ڈیفالٹ کرنا ہے وہ اس لیے کہ وہ جو لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے جو ہم نے انہوں نے ہمارے بینکوں میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے وہ استعمال نہیں کرنا. وہ ظاہری بات ہے ہم استعمال تو کر جاتے ہیں وہ. خیر اینی ہو یہ چیزیں ہیں. سو لیکن آئے روز تو پریشر تو اکانومی میں بہت زیادہ ہے جی، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. امیر عوام امیر ہے، عوام بھی میں اسی طرح امیر ہے کہ the people don't trust the state. کل بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ why don't we pay taxes the way we should pay. the reason behind is کہ ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ نے ڈلیور دینی نہیں ہمیں کچھ، نہ تو ہمیں اس طرح ہاسپٹل دیں گے، نہ بچوں کو ایجوکیشن دیں گے، نہ کوئی سوشل سیکیورٹی دیں گے. why shall we give them the money. سو یہ جو ٹرسٹ لیول ہے یہ کس طرح اسٹیٹ کو جیتنا ہے. دیکھیں یہ ساری جسے وہ کہتے ہیں نا کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا کوئی موٹر سائیکل خراب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو مکینک کے پاس لے کے اور اس کو اوور آل کر کے لاؤ، اس کا انجن اوور آل کر کے لاؤ. تو بھائی یہ دس از واٹ وی ہیو ٹو اوور آل کرنا پڑے گا سارا ملک، اور اس کے لیے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا، فوج کو بیٹھنا پڑے گا، ایک لانگ ٹرم جسے کہتے ہیں نا طے کرنا پڑے گا ویئر وی ہیو ٹو گو. ادروائز تو جس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں ایسی کر رہے ہیں کہ جیسے 1-2 دن کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک تو ایسے نہیں چلتے، the nations go for decades and centuries. جی سر جیسے کہ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ شام کے 6 بجے مارکیٹس بند ہو جانی چاہیے، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ رات تک مارکیٹس کھلی ہو. لیکن جیسے میں نے کہا پہلے کہ لوگ ٹریولنگ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، لیکن اسی وجہ سے اگر کوئی مارکیٹ میں جائے تو نہ ڈالر مل رہا ہے، نہ درہم مل رہا ہے، نہ ریال مل رہا ہے. یہ ساری فورن کرنسی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں وہ لے گئے ہیں، چاہے کوئی UAE جاتا ہو یا کہیں بھی.
تو آپ کے خیال سے پھر کس طرح سے یہ سمجھا جائے؟ نہ ہی پبلک ہمیں باہر نظر آ رہی ہے کہ کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہو گورنمنٹ کے خلاف یا دیکھیں سمپل مہنگائی سی کے بات، خلاف، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ اسموتھ چل رہا ہے، لیکن ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا بہت برا حال ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ باہر جاتے ہیں روزانہ؟ 5,000، 3,000، 10,000۔ ملک تو 22 کروڑ 23 کروڑ کا ملک ہے نا، باقی لوگ تو ادھر ہی ہے نا۔ کتنا بندہ باہر جا رہا ہے، کتنا کوئی ڈالر، یورو، پاؤنڈ، ریال، درہم لے کے جا رہا ہے؟ وہ کوئی دیٹ ڈزنٹ میٹر. دا پیپل ہو آر ان سائڈ دا کنٹری دے میٹر، بیکاز وہ یہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، پرماننٹلی رہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رہ رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 لوگ 6 بجے بند، بھائی کیوں مارکیٹیں بند کریں؟ پہلے ہی کاروبار نہیں لوگوں کو چل رہا، آپ مارکیٹیں پھر بند کرنے کو تیار ہیں؟ یہ نہیں، مارکیٹ نہیں بند ہونی چاہیے، کاروبار نہیں بند ہونا چاہیے. کبھی بجلی نہیں ہے 8 بجے بند کر دو، ابھی پتہ نہیں کیا نہیں ہے تو 8 بجے بند کر دو. بھائی لوگوں کا کاروبار، جس بندے نے پیسہ جنریٹ کرنا ہے، جو کموڈٹی سائیکل میں ہے، اسی انڈسٹری کا کیا کرنا ہے؟ اگر انڈسٹری چیز پیدا کر کے مارکیٹ بھیجے گی، مارکیٹ بند ہے، مارکیٹ کام نہیں کر رہی، تو ایسے تو نہیں ہوتا. مارکیٹ کو یو جسٹ کی ناٹ مینیج اٹ. یا تو ہونا کہ ہمارا جیسے یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ دکانیں 7 بجے بند ہو جاتی ہیں، یہاں تو کس طرح کا سائیکل ہو، صبح جی اتنے بجے کھلیں گی، 7 بجے بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو مطلب ایک یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، ہم 7 بجے تو سمجھتے ہیں ہونے سے فارغ ہوئے ہیں، چلو چلیے باہر. تو رات کو ایسے باہر جائیں گے، لاہور، اسلام آباد تو جلدی سو جاتا ہے لیکن ابھی بھی جاگتا ہے اسلام آباد لیٹ. تو کراچی، لاہور اور جو بڑے شہر ہیں، سو مطلب دے گو. سو میرا نہیں خیال یہ بند ہونا چاہیے جی یہ مارکیٹ اس طرح. پیپل شوڈ گو ٹو دا مارکیٹس، دے شوڈ انجوائے. لیکن اس طرح اگر آپ یہ کہیں گے جی اکانومی، بجلی یہ وہ اس کی وجہ سے نہیں بند کرنی چاہیے. جی جی نہیں سر، خیر بالکل ٹھیک ہے، مارکیٹس بند نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے پاکستان سے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. اور اب تو خیر یو اے ای نے ایک شرط لگا دی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے پاکستان سے تو پر پرسن ان کو جو ہے 5,000 درہمز لے کر آنے، اور وہ درہمز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں، اس وجہ سے یو اے کی طرف جو ہے وہ درہمز جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو اس سے امپریشن تو یہی آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا وہ اس طرح کی پریشانی نہیں ہے، جو کہ ایک عام امپریشن باقی لوگوں کو جا رہا ہے کہ بالکل پاکستان کا شاید دیوالیہ نکلنے والا ہے اور ہم کوئی سری لنکا بننے جا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں لگ رہا. لیکن سر عمران خان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تھوڑا سا وہ آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کئی جو کیسز کے اوپر وہ بات کیا کرتے تھے، رانا ثناء اللہ کئی کی، تو اس پہ، اور یا پھر شہباز شریف صاحب کے جو کیسز تھے اس پہ بھی ڈیلی میل کی طرف سے جو ہے وہ ایک معافی نامہ آ گیا ہے اور ان کو سوری بھی بول دیا گیا. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کا فیوچر بڑا زبردست ہے، ایز لانگ ایز وہ کوئی اچھی اپوزیشن ان کو نہیں ملتی. اچھی اپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر اپوزیشن ہی ستی ہے، ٹھیک ہے جناب، تو پھر کیا ایک طے کرنا اور کیا کرنا اور کیا نہ کرنا. جب اپوزیشن کو ہی نہیں پتا کہ وہ کیا انہوں نے کرنا ہے، پی ایم ایل این کے پاس کیا پلان ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ تو لندن میں بیٹھے ہیں میاں صاحب اور ان کی بیٹی شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے پاس پوری پاورز ہی نہیں ہے. زرداری صاحب اینڈ بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی ٹھنڈی سی سیاست کرتے ہیں. سو عمران خان کا پرابلم کیا ہے؟ عمران خان نے سہارا لینا ہوتا ہے جھوٹ کا، عمران خان نے کام کرنا ہوتا ہے پروپیگنڈا. عمران خان نے سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلا دو، لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے رہے. ان کے پاس اس کا تو ٹول ہی بڑا آسان ہے، جھوٹ پھیلاؤ، اتنا جھوٹ بولو، جھوٹ بولتے رہو اور بعد میں وہ سچ لگے. سو وہ اب تو سیاستدان جو مارکیٹ میں جو الیکشن لڑتے ہیں، ریسنٹلی علی موسیٰ گیلانی ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے الیکشن لڑ کے آئے، تو وہ کہتے ہیں میرا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھا، میرا مقابلہ تو موبائل کے ساتھ تھا. جو رات کو جس کے پاس اتنا جھوٹ آتا تھا، میں نے اس کے اندر جو جھوٹ ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا. تو یہ میں فرینکلی اسپیکنگ، میں نے خود بھی کل بھی پرسوں سوچ رہا تھا کہ آپ موبائل کھولیں، آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ کو بہت ساری فیک انفارمیشن لگی، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اب وہ بڑے سمجھدار، سیانے، پڑھے لکھے لوگ بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن دا پرابلم ہیئر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس اف یو کانٹ پروسیس دی انفارمیشن، سو ہاؤ مینی پیپل کین پروسیس انفارمیشن کہ انفارمیشن ٹھیک ہے غلط ہے. اب ہر بندے کا آئی کیو لیول، پڑھائی، تعلیم، بیک گراؤنڈ نالج وہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے بندہ جو ہے اس کو غلطی نہیں لگ سکتی یا وہ فیک نیوز بائی نہیں کر سکتا. ہی کین بائی اور شی کین بائی، مے بی اس میں سے کوئی وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اس کے دل کو کوئی بات لگ رہی ہے. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ عمران خان کو کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے. سو عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی بیک فوٹ پہ ہے،
میڈیا ویسے اگر سوشل میڈیا جو ہے اس پہ اگر آپ عمران خان کے خلاف بات کریں تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, تو وہ سارے لوگ عمران خان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں لوگ سنیں میڈیا کے اوپر سے. دس از آلسو واٹس گوئنگ آن. سو یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ یہ اسٹیٹ کے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا لایا عمل ہے ٹو انگیج اینڈ ٹو مینیج عمران خان, جو کہ ابھی مجھے فار اے مومنٹ کچھ بھی نہیں لگ رہا. جی سر, انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جی ایک بار پھر گجرات میں الیکشن جیت گئے ہیں, اور اس کے علاوہ کافی ٹائم سے یہ ایک چینج نظر آتا ہے پاکستان میں, چاہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا عام لوگ ہوں, کہ وہ بھارت کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی اکانومی کی تعریف کر رہے ہیں, فورن پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی, ظاہر الیکشنز بھی ہونے والے ہیں یہاں پہ کچھ ٹائم میں, اور اس کے علاوہ جو نئی قیادت جو ہے وہ فوج میں آئی ہے, کو لگ رہا ہے کہ کچھ ٹرمز بہتر ہوں گے, بات کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے رویے کو بدلیں گے بھارت کے ساتھ؟ میرا نہیں خیال انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, نہ ہی کرنے چاہیے فار اے مومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس وقت فائنینشلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس کتنے دانے ہیں. وہ اب ان کو پتہ ہے کہ یار یہ ملک جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے کال ملاتا ہے ایک ملک میں کتنے پیسے دیتے, دوسرے ملک کال ملاتا ہے پیسے دیتے, تیسرے ملک کال ملاتا ہے, تیسرے بینک کو فون کیا, چوتھے بینک کو فون کیا, یا اس بھائی کو فون کیا, اس بہن کو فون کیا, بہن پیسے دے دو. اب سارا ٹائم جس وزیر اعظم کا کام فائر فائٹنگ کرنا ہے اور پیسے اکٹھے کرنا ہے, اس نے جیو اسٹریٹجی اس کو سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں گاؤں میں بھی سمپل سی مطلب گاؤں کے رہنے والے ہم لوگ, جس گاؤں میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا وہ بڑا گھر بناتا ہے, وہ ریسورسز بتاؤ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے, اس کو تھانہ تھپانا کچہری لڑائی جھگڑا مینیج کر سکتا ہے, لیڈ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں. تو جس کے پاس نہیں ہوتا ویلا فقرا غریب گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, اینڈ ہی اسٹرگلس. سیم از ود دا کنٹری. اگر ملکوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, دے آر ارننگ منی, دے ہیو گڈ بزنسز چل رہے ہیں, نظام اچھا چل رہا ہے, تو وہ دنیا کے ساتھ دے جسے کہتے ہیں نا وہ دے سوشلائز ود دا ریچ کنٹریز, اینڈ دے آر ٹیکن سیریس ود دا ریچ کنٹریز اینڈ امپورٹنٹ کنٹریز. سو پاکستان کو ہم نے اپنی اہمیت بنا کے رکھی بہت دیر, لیکن اب وہ ود ایوری پاسنگ ڈے وہ چیزیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں, بیکاز ہماری لیڈرشپ نے, اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے مذاق بنائے رکھا ملک کا, اور یہ سمجھا کہ ہم ایک مسلمان ریاست ہے, مسلم دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں بچا کے رکھیں ہمارے پاس نیوکلیر ویپن سے. ادھر ویسٹ کی ذمہ داری ہے ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہمیں بچا کے رکھیں, امریکہ کی ذمہ داری ہے, اپنے تو ذمہ داری نہیں لینی, اگلے تے پاتی. سو آئی تھنک دیز آر چیلنجز, اینڈ ناؤ دا ورلڈ ہیز ریئلائز کہ بھائی ایسے نظام نہیں چلے گا. سو پی ایم مودی جو ہے ہی از اے ویری سیریس پلیئر. وہ دیکھے چیزیں جس طرح لے کے چل رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں رائٹ ونگ ہندو نیشنلزم اینڈ آل دیٹ, یس دیٹ از دیر, بٹ دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیموکریسی ہے نا. If they want to have that kind of a political system, they should have that kind of a political system. اگر وہ مطلب یہ کرنا چاہتے ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ we have to put our house in order. And for putting house in order, we need to sit together. We need to engage. We need to talk. We need to discuss where we lag, what we need to do, what we need not to do. So میرا خیال ہے یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن وہ انڈیا تو اس لیے آگے جا رہا ہے بیکاز ان کے پاس کلیئر روڈ میپ ہے ٹو گو فارورڈ. جی بالکل, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انڈیا سے کاپی کر لینا چاہیے یا انڈیا سے سیکھ لینا چاہیے, اور تھوڑا سا تاکہ ہم بھی آرڈر میں آ جائیں اور پاکستان کا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جائے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو میڈم, تھینک یو.